नाज़रीन, चंद बरसों से सफर के महीने में सोशल मीडिया 40 वाक़ की तस्वीर और वीडियो से भर जाता है, जिनमें हर कोई इराकियों के जज्बा-ए मेहमान नवाजी को सराहता नजर आता है। लेकिन उन तस्वीर और वीडियोस के पस मंजर में क्या अहम मौका है, ये शायद बहुत कम अफराद जानते हैं। 40 वाक़ के बारे में आज की वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत मालूमाती है, लिहाजा मेरी गुजारिश है इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। नाज़रीन, ये 80 किलोमीटर तवील सड़क है, एक आम शहरा जो किसी भी मुल्क में दो शहरों को मिलाने के लिए तामीर की जाती है। लेकिन शिया मुसलमानों के लिए मुकद्दस समझे जाने वाले दो इराकी शहरों नजफ और करबला को मिलाने वाली इस सड़क पर मनाज़िर कुछ खास होते हैं। वहाँ पर जाबजा सफर के दौरान किसी भी मुसाफिर को पेश आने वाली हर जरूरत का मुफ्त इंतजाम होता है। कोई जबरदस्ती आपको जूस पिलाना चाहता है तो कोई खजूरें या दीगर इशाए खुर्दोनोश आपको पकड़ा देता है। कुछ बच्चे आपसे दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि आप उनसे जूते पॉलिश करवा लें, तो कोई चाहता है आप उन्हें अपनी टांगे दबाने की सादत दे दें। नाज़रीन, सड़क किनारे एक तरफ सोफे लगे होते हैं ताकि थके हुए मुसाफिर उन पर बैठकर आराम फरमा लें, तो दूसरी जानिब किसी ने अपने घर के बेहतरीन गद्दे बिछा रखे होते हैं। नाज़रीन, आखिर ये कौन लोग हैं और इस सड़क पर ये सारी चीजें मुफ्त क्यों बांट रहे होते हैं? अपने घरों का बेहतरीन सामान सड़क पर क्यों ले आते हैं? नाज़रीन, ये मनाजिर इराक में हर बरस सफर के इस्लामी महीने में होने वाली 40 वाक़ के हैं। मशी के नाम से मशहूर ये अमल हर बरस लाखों अफराद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहलम के मौके पर नजफ से करबला का पैदल सफर करके अंजाम देते हैं और इस मौके पर गरीब और अमीर की तफरीक से बालातर होकर मुकामी इराकी ज़ायरीन की खिदमत में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते नजर आते हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर इंतहाई हैरत होगी कि जंग ज़दा मुल्क के ये बासी जो खुद बमुश्किल गुजारा करते हैं, इन्हीं दिनों के लिए साल भर के लिए पैसा जमा करते हैं ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। नाज़रीन, 40 अरबी गिनती में 40 को कहते हैं और इस्तिलाहन किसी शख्स की मौत के 39 दिन बाद उसकी याद में मनाए जाने वाले दिन को कहा जाता है। इराक में 40 का त्यौहार सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को पेश आने वाले करबला के वाक़े के 40 दिन की तकमील पर 20 सफर को मनाया जाता है। 40 वाक़ का आगाज कब हुआ, इस बारे में मुसद्दका तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम नजफ के हौज़ा इल्मिया से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन सैयद रजा के मुताबिक तारीखी रवायात के मुताबिक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो पहले शख्स थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की। आज करबला के वाक़े को 1400 साल बाद भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी की याद में दुनिया के कोने कोने से करोड़ों अफराद करबला पहुँचते हैं। नाज़रीन, इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में 40 वाक़ पर सख्त पाबंदियां आयद थीं और हुकाम हर बरस इराकी अवाम को 40 के मौके पर रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। ताहम इसके बावजूद इस सफर का सिलसिला जारी रहा। सन 2003 में सद्दाम हुसैन के दौरे इक़्तिदार के खात्मे के बाद से 40 वाक़ का सिलसिला एक नए जज्बे से शुरू हुआ और तब से हर साल इस सफर के लिए करबला पहुंचने वाले अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, 40 के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला तब भी जारी रहा जब इराक का एक बड़ा हिस्सा शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के ज़ेरे असर था और बहुत सारे ममालिक अपने शहरियों को इराक के सफर से इज्तनाब बरतने का मशवरा देते थे। नाज़रीन, उमूमन इस सफर का आगाज नजफ अशरफ से ही हो जाता है और 40 के लिए सफर करने वाले ज्यादातर अफराद नजफ के हवाई अड्डे पर ही उतरते हैं। नाज़रीन, जिन्होंने 40 का सफर किया है उन्हें अंदाजा होगा कि दुनिया भर के हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीजों से लेकर पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है और वो भी ज्यादा कीमत पर। लेकिन नजफ अशरफ एयरपोर्ट पर या बसरा एयरपोर्ट पर ज़ायरीन के लिए ये तमाम चीजें मुफ्त होती हैं। देखा जाए तो 40 के मौके पर सवाए जहाज के टिकट और वीजे के हर चीज ही तकरीबन मुफ्त होती है। इस बात का अंदाजा एयरपोर्ट से निकलकर आपको होता है। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों बसें और कारें खड़ी होती हैं। बसरा से करबला या नजफ या कहीं भी आपने जाना हो,
ایک مناسب قیمت طے کرنے پر وہ ڈرائیور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، بصرہ اور نجف کے رہائشی بنا کسی قیمت کے مفت یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ سے جیسے ہی زائرین اپنے سفر کا پیدل آغاز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مسافروں کی خدمت کے لیے لوگ سٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس اہم تہوار میں پورا ملک شریک ہو۔ اگر آپ کی گاڑی کسی اور شہر سے وہاں سے گزر رہی ہو تو سڑک کے درمیان لوگ سیاہ پرچم لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے جب تک کہ زائرین ان کے ریسٹورنٹ پر کھانا نہ کھا لیں۔ جگہ جگہ پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے تعریفی کلمات اور 40 کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ بینرز لگے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 کے موقع پر اس علاقے میں 3 کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہوتا ہے۔ نجف پہنچنے پر ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے بیگوں میں سفری ضروریات کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 40 کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، یہ اب آپ کی قوت، صحت اور حوصلے پر منحصر ہے کہ آپ روزانہ کتنا پیدل چل پاتے ہیں، یہ فاصلہ کتنے دن میں طے کر پاتے ہیں، لیکن عموماً نجف سے کربلا پیدل سفر کرنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ 40 واک میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اپنے بیگ میں کسی بھی قسم کے کوئی لوازمات مت لے کر جائیے، کیونکہ وہاں پر سب کچھ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے مفت آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ وزن اٹھانے کی زحمت نہ کیجیے۔ این نجف پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے ہر ملک کی خوراک سے لے کر بچوں کے پیمپرس اور ٹیشو پیپرز تک وہاں مفت دستیاب ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ عراقیوں نے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ موقف لگا رکھے ہیں، انہیں آپ آرام گاہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور قیام و طعام کی جگہیں بھی۔ وہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے رکنے سے لے کر جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں اور اس دوران اپنا موبائل اور دوسری اشیاء چارج بھی کر سکتے ہیں۔ موقف کے اندر چارجنگ کی تاروں، وائی فائی، گرما گرم کھانے، مساج اور پیر دھلوانے سے لے کر آپ کے گندے کپڑے دھلوانے تک کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہر چند کلومیٹر پر میڈیکل کا سٹال، بما ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھالوں میں کھانے کی اشیاء رکھے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھائیں۔ کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عراقی نہ صرف 40 بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور پورے عراقی خاندان اس خدمت میں بخوشی مگن دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، عراقی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں وہ بچوں کو خاص طور پر اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر کیے گئے 99% انتظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تقریباً ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سٹال نظر آتا ہے۔ کہیں پاکستانی بریانی اور چائے تیار کر کے آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں اچانک کوئی لبنانی آپ کے سامنے آ کر فلافل تھما دیتا ہے۔ 40 واق میں جہاں صنف اور عمر کی کوئی تفریق نہیں، وہیں یہ سفر صرف شیعہ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ سنی، کرد، یزدی، عیسائی، غرض کے ہر مذہب اور فرقے کے لوگ باہمی ہم آہنگی سے رواں دواں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کربلا شاید دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریح کی خاطر نہیں جاتا۔ وہاں آنے والے تقریباً سبھی افراد نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد منانے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں داخلے کے لیے کل 10 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہے کہ خدا کی پناہ۔ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ اندر جا بھی نہ پائیں۔ ناظرین، 40 کے موقع پر چونکہ کروڑوں افراد کربلا جاتے ہیں
اور ہر ایک کا مقصد روزہ امام حسین علیہ السلام تک ہی پہنچنا ہوتا ہے، تو عراقیوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے جس میں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، لیکن ہر شخص روزہ مبارک تک ضرور پہنچتا ہے۔ زائرین ایک طرف سے آتے ہیں، روزے کو چھوتے ہیں اور سیدھے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہاں کھڑا ہونے کا سوچئے گا بھی مت، وہاں پر تعینات محافظوں کی جانب سے آپ کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور وہاں تعینات سیاہ چادروں میں ملبوس انتہائی مستعد خواتین نرم جھالردار چھڑیاں اٹھا رکھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک سیکنڈ بھی وہاں پہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ ناظرین، کربلا میں بھی این نجف جیسے انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ جا بجا کھانے کے سٹالز اور موبائل واش رومز والی گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ جو لوگ ہوٹلوں میں رہنے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے موقف لگائے جاتے ہیں، جن میں گدے، کمبل، تکیے اور واش رومز کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ جن کو موقف میں جگہ نہیں ملتی ان کے لیے گلیوں میں چھوٹے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں۔ جو خیمے نہیں لاتے ان کے لیے خیموں کا انتظام کر کے وہاں پر سارے انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، راتوں رات اتنے زیادہ کمبلز اور ٹینٹ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہوتا یوں ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹرکس رات کو کمبلز پھینکتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو کیسے سمو لیتا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ناظرین، 20 صفر کا دن یہ بہت زیادہ اہم دن ہے۔ ہر شخص اپنے کام کاج چھوڑ کر راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے اسی دن کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ رش کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ روزہ مبارک کی بیرون دروازے تک جاتے جاتے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دینے والوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہجوم ہونے کے باوجود انتہائی سکون ہوتا ہے۔ نہ کوئی کسی سے جھگڑتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی بھگدڑ ہوتی ہے۔ سب سکون سے امام حسین علیہ السلام کے روزہ پاک کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ یقین ہو کہ کچھ بھی ہو جائے وہ روزہ پاک تک ضرور پہنچیں گے۔ اگر کسی نوجوان کے ساتھ کوئی عورتیں چل رہی ہوں تو وہ اپنے آگے والے شخص کے کندھے پر ہلکا سا تھپ تھپا کر بتاتا ہے کہ ساتھ عورتیں ہیں، راستہ بناؤ، اور سب جتنا ہو سکے ادھر ادھر کھسک کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ہجوم میں شامل کسی ایک فرقے یا تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ کہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد صلیب اٹھائے روزہ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں سفید لباس میں ملبوس بوہرا برادری کے افراد ایک گروپ کی صورت میں روزہ پاک میں داخل ہوتے دکھائی دیں گے۔ یورپی اور افریقی ممالک کے لوگ بھی اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے اٹھائے اپنی زبانوں میں کلمات پڑھتے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول کے روزہ پاک اور ارد گرد کی گلیوں میں ہر افراد کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہوتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ناظرین، 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اسلام کے لیے جان دینے والے ایک فرد کی قربانی میں کیا طاقت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد ان کا غم منانے اور ان کی دی گئی قربانی کی یاد تازہ کرنے کربلا کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا تک لے آتا ہے، اور عراقیوں کے خاندان در خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب تمام زائرین 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد عراقی خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان مرد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں کہ شاید ہم امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی وہ خدمت نہیں کر سکے جو حق بنتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کے نظارے ہیں جو آپ کو 40 پر کربلا معلی میں نظر آتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔